اردو विभाग के प्रोफेसर हुदा साहब की दिलचस्पी वैसे तो बहुत सी और विधाओं में है, लेकिन अनुवाद में इन्होंने काफ़ी काम किया है और साहित्य का समाजशास्त्र इनका विषय और दिलचस्पी रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर पांडे की पुस्तक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ने भी याद दिलाया कि भूमिका का अनुवाद, तो ये किसी को लग सकता है कि भूमिका का अनुवाद क्यों किया, पूरी किताब का अनुवाद क्यों नहीं किया? पूरी किताब तो वो भूमिका मतलब जो नहीं पूरी किताब तो उसका नाम ही है, तो ये साहित्य के समाजात भूमिका भूमिका का नाम यही है। तो उसका पूरा अनुवाद इन्होंने किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी गहरी दृष्टि साहित्य के समाजशास्त्र पे रहती है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साहित्य कहानियों के हवाले से सबसे पहले मैं संवाद और फिर प्रोफेसर संजय यादव साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर याद किया। और गाँव में था, छुट्टियाँ थी जामिया में, लेकिन ये कहा था ज़रूर कि मैं शरीक होना चाहूँगा और अगर ना वक्त मिले तो मैं आ जाऊँगा। तो बहरहाल ये तारीख़ आ गई और 75 साल के दायरे की एक कहानी भी इनकी इसी उन्वान से भी है, टूटे हुए पंख में जन्मदिन। तो खैर उसको मैं आज रिलेट नहीं करूँगा, लेकिन ये कि ये मौका असल में उनको मुबारकबाद पेश करने का है और ये एक सेलिब्रेशन का है कि हम 75 साल जबकि बिस्मिल्लाह साहब हो गए हैं, तो उनके साथ हम एक शाम मना रहे हैं। और हॉल छोटा सा है और ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, लेकिन ये कि इसमें व्यापकता बहुत है। एक कथाकार, एक शिक्षक और जैसा कि एक आलोचक के रूप में भी आपने उनको प्रेजेंट किया, या एक प्रोफेसर चौधरी बताएंगे, फिर एक शायर के तौर पर भी। तो ये इतने हवाले किसी के व्यक्तित्व के हों, और फिर ये कि जो आपने प्रेम साहब ने जो कहा कि अब आप क्या महसूस करते हैं, तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये भी उनसे पूछना चाहिए कि आप अपनी तख्लीक़ात के बारे में, अपनी तहरीरों के बारे में क्या महसूस करते हैं। ये सवाल मैंने एक बार शमीम हनफी साहब से भी किया था जब वो बहुत तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और ख़ुद इनका भी ताल्लुक़ बहुत रहा है। तो वो ये कहते थे कि अब ज़िंदगी के बारे में कोई एक ऐसी बात कही जाए जो पूरी ज़िंदगी का साथ दे, बहुत मुश्किल है। निश्तर का उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा था निश्तर पर, और उसका उन्वान था पहला हिंदुस्तानी नॉवेल। तो फिर उर्दू वालों को ही पता चला था कि इसका असल मसला निश्तर का क्या है, इसका तर्जुमा प्रोफेसर बिस्मिल्लाह ने किया है। असल में मैंने बिस्मिल्लाह साहब को जामिया में देखा 2006 में। मैं JNU से आया PhD करके, और यहाँ आते हुए मुझे मालूम है एक विद्यार्थी थे कि आप 2003 में जामिया आए थे। तो मुझे हैरत हुई कि 2003 में आए हैं, और मुझे लगता था कि बहुत पहले से जामिया में प्रोफेसर बिस्मिल्लाह साहब होंगे। और ज़ाहिर है कि हमारा शोबा मिला हुआ है, एक फ्लोर है, कुछ सीढ़ियाँ हैं जो उर्दू को इस तरह से हिंदी विभाग से मिला देती हैं, उधर से भी और इधर से भी। दरमियान में हम कभी रुक जाते हैं, कभी बात कर लेते हैं। प्रोफेसर पांडे जब आते थे मुझे बुला लेते थे, मैं वैसे भी चला जाता था। लेकिन सबसे जो ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ उनके व्यक्तित्व के सिलसिले में, कि मैंने एक जो इनकी शख्सियत में जो चीज़ महसूस की है, वो एक जिसको कहते हैं कि एक अंदर से जो एक उबाल सी होती है कोई चीज़, और फिर उस उबाल को कितना कोई संभाल कर रख सकता है। मैंने हम एक विचलित लफ्ज़ हिंदी का तो खैर वो मुनासिब नहीं है, मैं उसके मुकाबले में कोई लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ तो शायद ना मिल पाए, लेकिन एक जिसको हम उर्दू में बेकरारी कहते हैं, वह एक कैफियत उनकी हमेशा मैंने देखी। और कभी बहुत ज़्यादा मैंने इनको लिए दिए जो लोग होते हैं कि ज़रा कट के निकल गए, बात कम की। मिलना हमेशा इनसे एक सहज रूप से रहा कि हम बहुत आसानी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जो हमारा एक चाय का एरिया है हाइजीनिक मार्ग, वहाँ पे अक्सर मैंने देखा दायरे में बच्चे बैठे हैं और आप बातें कर रहे हैं। तो ये जो एक धरती का आनंद है, या एक धरातल पे आकर के एक ज़मीनी सतह पे आप किसी से बात करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो विद्यार्थी कैसा है, किस सतह का है,
تو یہ ایک ایسی میں نے خوبی دیکھی ہے جو بہت کم لوگوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ خود میں بہت زیادہ پروفیسر بسم اللہ سے ملا نہیں ہوں۔ رانی کیتکی کی کہانی پر ان کا ایک لیکچر تھا غالب انسٹیٹیوٹ میں، وہاں میں ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ جو میرے لہو میں اچھلتا ہوا سا کچھ تو ہے، ایک بانی کا مصرع ہے، اور یہ جو احساس ہوتا ہے کہ اچھلتا ہوا سا کچھ تو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس اچھال کا زمانے کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، ساز باز کر لیتے ہیں، اور وہ زمانے کے ہو جاتے ہیں۔ گھاٹے کا سودا کرنا کوئی اور چیز ہے، اور ایک سرجن شیلتا اور جس کو سرجناتمک پورا جو ایک سفر کہتے ہیں، اس میں لاپرواہی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک بے پرواہی کسی کیفیت ہے، کچھ چھوڑ دیا، کچھ رہ گیا، کچھ نہیں لکھا، کچھ لکھا بھی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، لکھا ہوگا کیا کرنا ہے اس کا۔ یہ بھی میں نے ایک ادا ان کے یہاں دیکھی۔ اپنے بارے میں نے بہت کم ان کو بات کرتے دیکھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اردو میں نے شمیم حنفی کو دیکھا، اور ہندی میں پانڈے جی کو بھی میں نے ایسا ہی پایا تھا، اور جامعہ آنے کے بعد میں نے پروفیسر بسم اللہ کو دیکھا کہ اپنے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں، اور یہ کہ ایک بے پرواہی کسی کیفیت ہوتی ہے اپنی ہی، اس میں آدمی جب سرشار ہوتا ہے اپنی ہی آنچ میں، تو پھر زمانے کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ جو 75 سال ہیں اس میں جامعہ کی کچھ برس بھی اس میں شامل ہیں، کچھ بنارس کے ہوں گے، اور کچھ ان بستیوں کے ہوں گے جن کی کہانیاں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو جب اتنے مقامات، اتنے لوگ، اور جس کا ذکر بھی ہماری آپ نے کیا اس ناول کے حوالے سے، تو اس کے بعد زندگی اتنی ثروت مند، اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ہال کا چھوٹا ہونا، لوگوں کا کم آنا، لوگوں کا کم ہونا، اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے محسوس کیا پروفیسر بسم اللہ صاحب کو جامعہ میں، اور یہ کہ اب بھی وہ مجھے وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بہت قریب ہو کر کے بھی انہیں شاید علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی باتوں کو سن رہا ہوں۔ تو یہ ایک بات تھی اور ہے، اور کبھی پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نکلتے جاتے ہیں، آداب سلام کیا تو کبھی کبھی نہیں دیکھا، کبھی دیکھا، لیکن ہم اپنا کام تو کر جاتے ہیں۔ میں نے گزرا تو میں رک گیا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے بہرحال جامعہ میں، اب میں ہوں وہاں پر تو وہاں آنا کم ہوتا ہے، لیکن یہ سبکدوشی کوئی سبکدوشی ہوتی نہیں ہے کہ کوئی کم آئے نہیں آئے۔ ایک جو جس کو کہتے ہیں راج کرنا دلوں پر، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی ریٹائرمنٹ کب ہوا اور کون کب وباگ میں آیا نہیں آیا۔ تو اتنی بڑی زمین پر کھڑے ہیں پروفیسر بسم اللہ کے، بہت کم لوگوں کو ایسی زمین ملی ہے، اور ان کی جو ان کا گد ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو ڈیپ اسٹرکچر ہے، اس میں کوئی پالش کیا ہوا کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی سیاست نہیں ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک جو زمانے کو دیکھ کر کے کوئی ایک نیریٹر بنا لیتا ہے، نیریشن بنا لیتا ہے، یا ایک آکھیان جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو ایک جو ایماندارانہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ کوئی ایک شخص لکھنے والا ہوتا ہے، اور اپنی سنویدنا کو جتنے دنوں تک بچائے رکھنا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ سنویدنا ابھی جب بہت ان کی کالم بیسڈ جو ان کی جو ظاہر کو ناول ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں اس ناول کو اس طرح نہیں دیکھا گیا، یا اس کو یہ شبدالوی نہیں دی گئی کہ یہ فلاں ومرش ہے، یا ہم لوگوں نے اس کو ایک مسائل کے طور پر دیکھا کہ ایک سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک طبقہ ہے، اور یہ طبقہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی ہے۔ اور یہ اردو آلوچنا کا شاید یہ تھوڑا سا کچھ وہ بھی ہے کہ جو مطلب پرابلم ہے نا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹیکسٹ کتنا اپنی اتہاس کے ساتھ ہے یا اپنے زمانے کے ساتھ ہے، اور کتنا یونیورسلائز ہو جاتا ہے۔ تو اب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف پرابلم کی وجہ سے، پرابلم بیسڈ ہونے کی وجہ سے وہ ناول اتنا مشہور یا اتنا اہم نہیں ہو سکتا تھا۔ پروفیسر تیواری اس پر روشنی ڈالیں گے، جو جس کا ذکر آیا تھا کہ شلپ اور اس کی جو بھاشا اور اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اس ناول کو اس علاقے پہ رکھنے کے باوجود وہاں سے نکال دیتی ہے۔
تو یہ سب تو بہت سے لیکھن میں چیزیں آ سکتی ہیں، آ جائیں گی، لیکن وہ ناول تو نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس طرح اس کو دیکھا، اور اسی طرح پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو ان کی کہانیاں ہیں، خاص طور پر ٹوٹے ہوئے پنکھ کی 2 کہانیاں، ابتدائی 2 کہانیوں کو میں نے خاص طور پر یہ جو ایک تو چھئی ہے، آپ نے ٹی وی کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس کہ اب لوگ چوتھا وہ چیز وہ ہے کہ لوگ اس کو محسوس نہیں کر رہے کہ پرابلم کہاں ہے، بیماریاں جو ہیں۔ عجیب بات ہے کہ یہ ان دونوں کہانیوں میں آپ دیکھیں گے کہ سڑک بھی ہے اور ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، اور اس پر چلنے والی ایک سائیکل ہے جو کچی سڑک کی ہے، ایک کردار ہے جو سائیکل چلاتا ہے۔ مجھے جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں کہانیاں خاص طور پر ابتدائی ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کہانیوں پہ اتنا عرصہ بیت گیا ہے، اب کیا پروفیسر بسم اللہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے آپ نے پروفیسر یادو صاحب نے کہا ہے تو یہ 2 کہانیاں میرے ساتھ ہو گئیں، اور ان کے ناولوں کو بھی دیکھا ہے، کچھ اور تحریریں بھی ان کی دیکھی ہیں، لیکن یہ 2 کہانیاں میرے ساتھ ہو گئیں۔ اور اردو میں پہلی مرتبہ اس بیماری پر جو پہلی کہانی لکھی تھی کسی نے، وقت الرحمی نے لکھی تھی، وہ پٹنہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اپنے وقت کے بہت آلوچک بھی تھے، کتھا کار بھی تھے۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھا تھا حضرت تعمیر، جو اسی ایریا بہار اور جھارکھنڈ کے خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کے مثال تھے۔ اور فائر ایریا لکھا تھا الیاس احمد گدی نے، جو کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے بارے میں تھا، وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ خاص علاقے کے مزدور کس پرابلم سے گزرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس ناول کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، لیکن سب سے بڑی بات اس کی یہ تھی، شمی حنفی صاحب کہتے تھے کہ میں اگر وہ ملتے مجھ سے پروفیسر الیاس احمد گدی ان سے پوچھتا کہ آپ نے آخر میں ناول کو خراب کیوں کر دیا، تو شمی حنفی یہ کہتے تھے کہ اصل میں ناول جہاں سے چل کے آگے تک پہنچتا ہے، آخر میں جاتے جاتے ناول جو ہے کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے جیسے کہ کچھ پرابلم آپ گنوا رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا اردو اور ہندی کا ایک جو بنتا ہے پروفیسر بسم اللہ کے ناولوں کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اردو کا اور جو کلچر بھی ان کا رہا ہے، اور وہ لکھنے والے بھی ان کے اسی طرح سے رہے ہیں، اس کے وہ آؤٹ سائڈر نہیں رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں شبدالوی کے روپ میں، سنویدنا کے روپ میں، وسعت کے روپ میں ان کے یہاں یکجا ہو گئی۔ اب یہاں جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ شوکت ہے، اور وہ پولیس کی نوکری کرتا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، وہ گھر آتا ہے اور اسٹیشن پہ اترتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ اسٹیشن تو ویسا نہیں ہے، کہ سڑک بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، یہ اس کا گھر نہیں بدلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں صرف 3-4 ان کے جملے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ برساتی شام کی سیاہی مسجد کی میناروں میں دھس گئی ہے اور بوندیں ہلکی پڑ گئی ہیں۔ شوکت بھائی جس نالی جیسے راستے پر کھڑے ہیں، وہاں سہسا ڈھیر سا پانی بہہ آتا ہے اور وہ چبوترے پر چڑھ جاتے ہیں۔ شاید کسی نے ناودان میں پانی بہایا۔ کس نے بہایا ہوگا؟ ان کی پتنی نے، یا برکت کی پتنی نے، یا ببی نے۔ پتنی اور بیٹی ببی کا خیال آتے ہی شوکت بھائی کے روئیں کھڑے ہو گئے، بدن میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ معلوم ہونے لگی۔ دلدل جس کی کوئی سطح نہیں ہے۔ کمرہ صاف تھا پر دیواریں ادھڑی ہوئی تھیں، ایک کونے میں کچھ گھڑے رکھے تھے اور وہیں ایک چھوٹی سی کھٹولی پڑی تھی۔ لانٹین کی دھوائیں روشنی میں کھٹولی پر کچھ ٹیڑھا میرا سا انہوں نے دیکھا، وہاں کچھ حرکت بھی ہوئی، لیکن تبھی اس کی آواز کسی بھاری ملبے کی طرح ڈہ گئی۔ یہ پوری کہانی چلتی ہے اور آخر میں جا کے ٹریجک ہو جاتی ہے۔ میں نے اردو کی بھی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں، کچھ دنیا کی بھی کہانیاں پڑھی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس چھئی کہانی کا جو پورا مزاج ہے، وہ مزاج اس طرح سے دھیرے دھیرے ٹریجک بنے گا۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہانی آگے بڑھتی ہے، اور وہ کہانی آگے بڑھ کر کے، اب دیکھیے کہ وہ پولیس ہے اور اس پر ایک دو جگہ یہ آیا ہے کہ اس کو ڈنڈا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے دوسری شادی وہاں کر لی، وہ مر جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں اور نہ میری بیوی میرا استقبال کرنے آئی ہے، نہ میری بیٹی آئی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، اور کافی دیر تک وہ گھومتا رہتا ہے۔ ایک چھت کا وہ ہے، وہاں وہ گر جاتی ہے ایک چیز، پھر وہ چبوترے پہ کھڑا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، برسات ہے، زمین ٹوٹی ہوئی ہے،
ایسا ماحول ہے گھر کا جس کا آپ ذکر کر رہی تھی. یہ سارا جو پورا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں جو زندگیاں اتنی کہنا چاہیے کہ بیماری سے بھری ہوئی زندگی، بیوی بیمار. اچھا آپ دیکھیے، ایک کھانسنے کی آواز ہوتی ہے اور وہاں پر کتنی حکمت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اس کھانسنے کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ ایسی آواز کہاں سے آ سکتی ہے. بیوی آ نہیں رہی ہے اس کو استقبال کرنے کے لیے. پھر وہ ایک کھٹولی پر ایک ٹیڑھے میرے بدن کے ساتھ ایک کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ، تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ بلی ہے. تو یہ کہتے ہیں بلی کیسے یہاں پہ آ سکتی، اس طرح سے لیٹی ہوئی ہے کھٹولی پر. تو اس کا نام بیٹی کا ببی تھا. تو بلی اور ببی کے درمیان جو ایک طرح کا جو دوند ہے، جو کشاکش ہے، وہ اس کئی جملوں کے اندر وہ پھر آتا ہے. اب دیکھیے باپ اتنے دنوں کے بعد دیکھتا ہے، اس نے کوئی خیر خبر بھی نہیں لی. اس کے بعد پھر بیوی کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ بھی بستر پہ پڑی ہوئی ہے اور تقریباً ٹی بی کی اس کو بیماری ہے. اور وہ اس کی بھائی کی بیوی کہتی ہے، بلکہ وہ خود کہتی ہے کہ اب یہ آ گئے ہیں تو میری بیماری اچھی ہو جائے گی. تو یہ جو ایک پوری کہانی ہے، یہ کہانی لگتا ہے کہ ایک عام گھر کی کہانی ہے، ایسے گھر کی جہاں پہ ریسورسز نہیں ہے، یہ نہیں ہے. لیکن بات صرف اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے کہانی تو کہیں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور وہ جو پرابلم ہے کہیں بھی آپ کو دکھائی دے سکتا ہے. کہانی بنتی کیسے ہے؟ اس کے اندر کئی ایسے جملے ہیں جو کہانی کے بھی ہیں اور وہ ویاپک روپ میں زندگی کے بن جاتے ہیں، یونیورس کے بن جاتے ہیں. تو پرابلم اپنی جگہ پر ہے، سمسیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہانی کس طرح سے سمسیا کو ایک بڑے سمسیا میں تبدیل کر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہی حال اس کہانی کا بھی ہے جو اس کی جسٹ بعد ہے، جس کا نام ہے کچی سڑک. اچھا ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ سڑک ان کے یہاں سے کبھی غائب نہیں ہوئی. سڑک، اور خود ہمارے یہاں بھی جو اردو میں سڑک آئی کرش چندر کے راستے سے آئی تھی، جو 1945 میں انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی 2 فرلانگ لمبی سڑک. پھر برلاج مینڈا نے 65 میں ایک کہانی لکھی تھی جس کا عنوان تھا ماضی کی سڑک. سڑک جو کرشن کی ہے، جو برلاج مہندرا کی اردو میں، جو سڑک ان کے یہاں ہے، وہ بالکل دونوں سے مختلف ہے. بس میں اس کی ایک مثال دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سائیکل خراب ہو گئی ہے اور کہیں وہ بیٹھا ہوا ہے بنانے والا، پھر اس کا پاس سائیکل بنانے والے کا ایک پریوار ہے وہ موجود ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ان کی یہ بحثیں صرف برسات میں بند رہتی. کارن ہے کہ تب اس کا کمرہ اس لائق نہیں رہ جاتا تھا اس میں بیٹھا جا سکے. بارش جب ہوتی اس کی ایک دیوار سے اس قدر پانی رستا کہ تمام فرش پر پانی ہی پانی ہو جاتا. اس کے دوست ڈر جاتے کہیں یہ مکان ڈھہ نہ پڑے. کچھ لوگوں نے اسے کمرہ چھوڑ دینے کی صلاح بھی دی، پر وہ کیول مسکرا کر رہ گیا. یہ کمرہ میرا دیش ہے. اب ذرا سنیے، یہ کمرہ میرا دیش ہے، اپنے دیش کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا. یہ ہے وہ عبد البسم اللہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ ذہن میں کہاں سے یہ باتیں آتی ہیں. یہی سرجنشیلتا ہے، اور وہ سرجنشیلتا ہے جو زمین سے اٹھ کر کے اوپر جانے لگتی ہے، دھراتل سے اٹھ کر کے. پھر دیکھیے گلشن نے ایک بار یہ بات کہہ دی تھی تو کئی دن تک واہیاں لوٹتا رہا. تو اچانک ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کا ودیارتھی جیون سماپت ہو گیا ہے. یہ سب آپ لوگوں کے لیے بھی ہے جو ہمارے ودیارتھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں چونکہ وہی ایک شخص ہے جو ودیارتھی جیون میں ہے، پھر اس کو کچھ نوکری مل جاتی ہے، پروف ریڈنگ کی نوکری ملتی ہے، پھر وہاں سے 6 مہینے میں وہ ہٹا دیا جاتا ہے. اور اب دیکھیے اسے سڑک نہیں، وہ سڑک پھر وہ آ گیا ہے سڑک پر. تو کہتا یہ ہے بعد میں، مطلب ظاہر ہے کہ عبد البسم اللہ صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، کردار کہہ رہا. تو وہ یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے اسی کچی سڑک کی طرح ہے نوکری، جو کبھی بھی اچھا سڑک جو ہمیشہ ٹوٹ جاتی تو ٹھیک اسی اچھا سڑک کو زندگی سے جوڑ دیتا ہے یہ کریکٹر. اچھا پھر دیکھیے شرما نے ایک ٹکڑا توڑ لیا تھا، کڑک لگا روٹی کا ٹکڑا نہیں، اس کے شریر کا کوئی ٹکڑا کڑک سے بول کر ٹوٹ گیا ہے. اور پھر 2 مہینے کا بقایا کرایہ نہ دے سکنے کے کارن اگلے دن اسے کمرہ چھوڑ دینا پڑا. آزادی کے بعد کا میں اصلی بھارتیہ یوک ہوں. یہ سب ہے.
کبھی کبھی اسے پڑھ کر کے مجھے کچھ دھومل کی کچھ کویتائیں یاد آنے لگی، اس کے بعض حصوں کو پڑھ۔ اب دیکھیے، اب وہ گیا گھر، سو گیا اوس میں۔ اوس میں سونے کے کارن جاؤ ایک دو روز کے لیے، اور ایک دن اسے لگا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اوس میں سونے کے کارن جاؤ ایک روز کے لیے گھر چلے جاؤ، آرام کراؤ۔ اس کو پڑھ کر کے مجھے میر کا مصرع یاد آیا کہ اٹھ آسماں تلے سے بے شبنم بہت ہے یہاں۔ یہی کچھ میر کی بھی وہ زمین ہے جو غالب سے بہت مختلف ہے، اور جو کچھ اس کا حصہ بسم اللہ صاحب کی کہانی میں آ گیا۔ پتنی نہیں دھرتی بڑبڑا رہی ہے، پتنی نہیں دھرتی بڑبڑا رہی ہے۔ سوچتا سوچتا یہ کچی سڑک پر آ گیا۔ اندھیرا ہو چلا تھا اور نومبر کی ٹھنڈی ہوا بہنے لگی تھی۔ وہ یدپی گونے سے ملے ٹیریکاٹ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا، پر سردی میں اس کی انگلیاں اینٹنے لگی تھیں۔ سائیکل کا ہینڈل ادھر ادھر ہو جاتا تھا اور کئی بار اسے لگتا کہ اب وہ گر پڑے گا۔ اس کچی سڑک کو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے، اسی طرح اس کی اکھڑی دھول کی دلدل بنی کٹی پھٹی بارش میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیکسٹ کی فیبرک ادھڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف سڑک کی فیبرک نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ کی فیبرک بھی ہے جو انہوں نے بنائی ہے اپنی ہے، اور معنی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں سپاٹ بیانیہ ہے وہاں معنی پیدا نہیں ہوتے۔ یہی ہے جو ایک دم سے پڑھنے والے کو جو مطلب آپ کو وہ نہیں رہنے دیتی ہے جو آپ رہنا چاہتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کو وہ نہیں رہنے دے جو آپ رہنا چاہتے ہیں۔ بارش میں اس پر کیچڑ ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں بیل گاڑیوں کے چلنے سے دھول کی دلدل بن جاتی ہے۔ اب دھول کی دلدل مجھے نہیں لگتا کسی نے استعمال کیا ہو۔ دونوں استھتیوں میں سائیکل چلانا کٹھن ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں اتنی کٹھنائی نہیں ہوتی ہے، تو بھی جگہ جگہ اکھڑی گٹیوں پر پہیا پڑ جانے کے کارن آئے دن کچک پڑ جاتی ہے۔ یہ کچک جو ہے یہ جیسے لگتا ہے کہ کوئی اس دن بھی کچک پڑ گئی تھی، سائیکل پنکچر ہو گئی تھی اور گھر تک پیدل ہی اسے آنا پڑا تھا۔ سڑک کے کنارے پنکچر بنانے والا ایک بوڑھا بیٹھتا تھا اور شام ہونے سے پہلے وہ دکان بند کر دیتا۔ پھر سائیکل بھی تو اس کی پراتاتوک ہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے جب گاؤں کے ہی مستری سے اس نے اس ادھر ادھر کے پرانے پرزوں کو جوڑ جاڑ کر بنوایا تھا۔ سسرال کی سائیکل تو ابھی وعدے پر ہی تھی، اور سائیکل کیا اس سڑک کے یوگ ہے؟ شاید اسی لیے ہماری کچی سڑک پکی نہیں کی جا سک رہی ہے۔ ویسے تو ہر سال اس میں کام لگتا ہے، پر وہ رہتی ہے کچی کی کچی۔ پھر اس نے سوچا جلدی کیا ہے، پیدل ہی تو چلنا ہے، دھیرے دھیرے چلا جائے۔ اور تب یہ سنبھل کر چلنے لگا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی، موسم گرم تھا اور اسے نہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا نہ سردی کا۔ تو بس ایک ذرا ظاہر ہے کہ یہ میں کہانیاں اور بھی پڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد بس یہ دو کہانیاں میرے ساتھ اس وقت رہ گئیں جامعہ سے یہاں تک آتے۔ اور مجھے جس بات کی طرف آخر میں اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس ٹیکسٹ کا جو ڈیپ اسٹرکچر جو بار بار میں کہہ رہا ہوں وہ ہے تو وہی جس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، آٹو بایوگرافیکل ہے اور فلاں علاقہ ہے، ظاہر پہچان تو اسی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جو نہیں جانتا ہے، جو پاٹھک کہ ان کا علاقہ کیا ہے، اور یا ان کی کوئی گفتگو نہ سنے ہو یا کوئی آلوچنا نہ پڑھے ہو، وہ کیا اس سے اس کا ریڈر ڈسیپشن کیا ہوگا، اس کا پاٹھکیہ گٹھن کیا ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اپنے جو آنچلکتا ہے، جو اس کا اپنی زمین ہے، یہ سب چیزیں تو اس کی رہتی ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی ذرا اس طرح سے بھی سوچا جائے کہ جیسے کہ ہم اسے ذرا دیر کے لیے بھول جائیں اور تھوڑا سا ایک ایسی فضا میں لا کر کے دیکھیں
یہاں اچھا ظاہر ہے کہ جو کسی بھی ٹیکسٹ کا جو اس کا پریویش ہے جو اس کا اپنا ہے تو وہ تو بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے، لیکن جو جیسے کہ شیکھر ایک جیونی، میں نے پوچھا تھا اپنے بعض عزیزوں سے بھئی کیا واقعی انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کتراتے رہے کہہ کے کہ وہ میری اپنی زندگی ہے. تو یہ سارے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں بسم اللہ صاحب کی کہ اس کے لیکھن سے بھی، ان کے ریاست سے بھی، اور چونکہ ہم لوگ بہت نزدیک سے دیکھ رہے ہیں تو ذرا سا فاصلے سے بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے کچھ اور معنی پیدا ہو سکتے ہیں. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور پھر میں پروفیسر بسم اللہ صاحب کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں.